अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनने का, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखें भाई, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है, 30,000 महीने के कमाती है। हमारी बेटी के लिए कोई पढ़े लिखे घर का रिश्ता देखो। गरीब ख़ानदान वाले तो हमारी बेटी से नहीं, उसकी कमाई देख कर ब्याह करेंगे। वहाँ रिश्ता करवाने वाली आंटी से बात कर रही थी। रिश्ता करवाने वाली मुस्कुराई, बिल्कुल बहन, आप परेशान ना हो। अल्लाह के हुक्म से ऐसा लड़का ढूंढूंगी आपकी बेटी के लिए कि मेरे मरने के बाद भी दुआएं देगी कि आंटी अच्छा रिश्ता करवा गई थी। आप चाय पिए आराम से, और अब से बस आप अपनी बेटी को ब्याहने की तैयारी शुरू कर दें। कोशिश करना लड़का कहीं अमेरिका लंदन हो, माँ आहिस्ता से बोली। रिश्ते करवाने वाले ने तसल्ली दी, बेफिक्र हो जाओ बहन, अपनी बेटी समझकर रिश्ता करवाऊंगी। माँ घर आई। फजर बेटी कहाँ हो? फजर लैपटॉप पे कुछ असाइनमेंट बना रही थी। जी मामा, कहाँ गई हुई थी आप? माँ दुपट्टा सर से उतारते हुए, बस अल्लाह तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दे। फजर ने लैपटॉप साइड पर रखा। मामा, बस मेरी शादी की फ़िक्र रहती है आपको। मैंने नहीं करनी शादी, मुझे डर लगता है मामा। माँ घूरते हुए बोली, डर लगता है तुमको? घर तो बसाना ही है ना, कल को हम मर गए तो कम से कम तुम अपने घर में खुश होगी ना। मैं तो अपनी फजर की कहीं अमेरिका लंदन ही शादी करूँगी। फजर माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी। मम्मा रहम करें, मुझे नहीं जाना पाकिस्तान से कहीं बाहर। माँ धीमे से बोली, पाकिस्तान में क्या रखा है? यहाँ भूख, गरीबी, लूट मार, यहाँ क्या है? वहाँ रहोगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। मुझे बाबा से दूर नहीं जाना, बस करनी है तो पाकिस्तान में ही, नहीं तो कसम से मैं शादी के लिए नहीं हाँ करूँगी। माँ ने गुस्से से बोला, चुप कर जाओ, मुझे पानी का गिलास ला कर दो, तुम तो बकवास करती रहती हो। कब तक लोगों के बच्चों को पढ़ाती रहोगी? वहाँ जाओगी, ऐश करोगी। बाबा भी आ गए। फजर बाबा की तरफ देखने लगे। बाबा जान देखो, मामा की ज़िद कह रही हैं, पाकिस्तान से बाहर शादी करवानी है। बाप ने सर पे हाथ रखा। माँ तो पागल, तेरी तुम्हारी शादी वही करूँगा मैं जो मेरी बेटी चाहेगी। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। फजर अपने कमरे में चली गई। बाप मामा को समझाने लगा, बेटी को मुल्क से बाहर शादी करवाने की सोच दिल से निकाल दो। एक ही इकलौती बेटी है और एक बेटा है हमारा। मुल्क में होगी तो अच्छे बुरे वक्त में उसके पास पहुंच जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इतनी दूर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन कैसे जाएगा? माँ की ज़िद थी, बस बेटी को किसी अमेरिका या लंदन वाले लड़के से ब्याहना है। एक रिश्ता आया। लड़के का नाम आकिब था, स्टाइलिश, मॉडर्न, पैंट शर्ट, फटी जीन्स पहनने वाला, बाल ब्राउन किए हुए, कान में बाली पहनी हुई, छोटी छोटी दाढ़ी मूंछ, बिल्कुल किसी रोमांटिक मूवी का हीरो लग रहा था। यूनान का पासपोर्ट था उसके पास। एक माँ थी पाकिस्तान में, बाकी कोई बहन भाई ना था। रिश्ते वाली आंटी ने बताया, लड़का यूनान में सेटल है, ना कोई देवरानी, ना जिठानी, और ना ही कोई नंद है। एक सास है, बीमार रहती है, क्या पता वो भी कब मर खप जाए। वैसे भी फजर ने कौन सा यहाँ रहना है? लड़का कह रहा है शादी के बाद साथ लेकर जाएगा फजर को। माँ बहुत खुश थी, बस बहन रिश्ता हाथ से ना जाने देना। अभी फजर की तस्वीर दिखाओ उसको, मुझे पता है मेरी बेटी को उसको पहली नज़र में पसंद आ जानी है। रिश्ते वाली आंटी ने हौसला दिया, वह नेक सिरत बीवी चाहता है, बस बहुत भला लड़का है। मैं तो उससे बात की भी, उसका अखलाक माशाल्लाह इतना अच्छा अखलाक है उसका। मैं तो सोचती मेरी बेटी होती, मैं एक पल ना लगाती, उससे शादी करवा देती। फजर की माँ बहुत खुश थी, बस बहन लाख रुपया तुमको भी दे दूँगी, बस करवा मेरी फजर की शादी उस यूनान वाले लड़के से। भाई मैं पहले नंबर पे आई हूँ पूरी क्लास से। मैंने आपको अपनी रिज़ल्ट वाले दिन की तस्वीरें भेजी हैं। माशाल्लाह, तो आप पार्टी कब दोगी फिर फर्स्ट की? भाई जब आप घर आएंगे फिर। अशर तस्वीर देखते हुए बोला, वाह मेरी लाडली सी चुई, अब तो बड़ी हो गई। बहन मुंह बनाकर बोली, भाई अशर अब मेरा सीधा नाम बुलाया करें, किरण। मैं अब 8वीं जमात में हूँ, जब आप गए थे मैं 5वीं में थी। अच्छा किरण सुनो, ये जो लड़की एक तस्वीर में है वो तुम्हारी टीचर है। हाँ अशर भाई देखो मेरी टीचर कितनी प्यारी है।
اشر مذاق میں بولا، اچھا کیا یہ شادی ہو گئی ٹیچر کی؟ کرن، نہیں بھائی، ابھی تو منگنی ہوئی، ٹیچر کا منگیتر باہر ہوتا کسی ملک میں۔ اشر بھی یونان ہی تھا، اسے گئے 3 سال ہو گئے تھے۔ یونان سیکیورٹی گارڈز میں جاب کرتا تھا، جس میں جام میں کافی طاقتور، سخت جم جانے والے، شکل و صورت سے بھی پیارا تھا۔ فجر اسکول سے آئی ہی تھی کہ ماں نے بولا، فجر جلدی سے ریڈی ہو جا، لڑکے والے 4 بجے آ جائیں گے۔ عاقب کی بڑی ماں ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص آئے، فجر کو دیکھا، پسند کیا، کہنے لگے ہمارا بیٹا 10 دن کی چھٹی کے لیے پاکستان آئے گا، بس ہم چاہتے ہیں جلدی سے شادی کریں۔ عاقب کا بزنس ہے وہاں، وہ زیادہ دن نہیں رک سکے گا۔ ماں تو خوش ہو گئی سن کر، واہ، عاقب بزنس کرتا ہے، میری فجر شہزادی بن کر عیش کرے گی۔ فجر نے بہت کہا ماں سے، مما مجھے پاکستان میں ہی کسی ان پڑھ غریب کے ساتھ بیاہ دو، لیکن اتنی دور مجھے نہیں جانا۔ ماں کہاں سننے والی تھی، ڈانٹ کر بولی، میں تمہاری دشمن ہوں کیا؟ ماں ہوں، تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ اب چپ ہو جا۔ فجر کی آنکھیں نم تھی، نہ جانے کیوں، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، اس کی گوری گالوں پہ آنسو موتی کی طرح بہنے لگے۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، فجر لڑکا اچھا ہے، رشتے والی نے ضمانت لی ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فجر آنسو پوچھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما کیوں نہیں سمجھتی ہیں میری بات؟ عاقب بھلا جیسا بھی وہ، مجھے پاکستان میں ہی رہنے دو، خود چلا جائے۔ وہاں دن گزرے کہ عاقب کا فون آیا، فجر کو، میری جان آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ میں لے آؤں آپ کے لیے؟ فجر نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا میں پرسوں کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، پاسپورٹ تمہارے کی کاپی مجھے مل گئی تھی، میں نے اپلائی کر دیا، ویزا تمہارا۔ یہ سن کر فجر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اللہ حافظ بول کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا، نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ چائے ٹیبل پہ پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، خدا جانے کیا دل میں آیا۔ وضو کیا، نفل ادا کرنے لگی، اے اللہ وہاں میرے ساتھ تمہارے سہارے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، میری حفاظت کرنا۔ لڑکیاں نصیب سے ڈر جاتی ہیں، ایک نکاح، ایک ہمسفر، ایک قبول، ایک انسان زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور زندگی کو ناسور بھی۔ عاقب پاکستان پہنچ چکا تھا، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ فجر نے اسکول سے ریزائن دے دیا، سب کزنز، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے، فجر کتنے نصیب والی ہے جس کا شوہر یونان میں ہے، بزنس مین ہے، سنا ہے لاہور میں اس کی بہت بڑی کوٹھی ہے۔ عاقب کی تصویر دیکھ کر ایک کزن بولی، جتنا پیارا ہے نا جیجو، خیال کرنا کوئی اور نہ چرا کر لے جائے۔ فجر افسردہ سے لہجے میں بولی، یار نہ کرو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آج دلہن بنی ہوئی تھی، عاقب سادگی سے شادی کرنا چاہتا تھا، صرف چند لوگ آئے تھے، نہ ڈھول باجا نہ گیت سنگیت۔ بارات دروازے پہ پہنچی، معلوم ہوا بارات آ گئی ہے، سب تعریفیں کر رہے تھے، کتنا سادہ لو انسان ہے عاقب، ایسے لڑکے مشکل سے ملتے ہیں۔ عاقب نے کان میں بالی پہنی ہوئی شیروانی میں تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وقت نکاح ہوا، جسم بے جان سا تھا، آنکھوں میں ایک آنسو کا سمندر روکے ہوئے مولوی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو عاقب سے نکاح قبول ہے؟ آواز کانپ رہی تھی، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑ کر مسل رہی تھی، ایک ہاں ایک قبول، دنیا بدل جائے گی۔ آہستہ سے بولی، قبول ہے؟ پھر پوچھا، قبول ہے؟ فجر نے قبول کر لیا۔ پلکیں بھیگ گئی تھی، دستخط کر رہی تھی، ایک آنسو نکاح نامے پہ گرا، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ نصیب اچھے کرے۔ عاقب نے بھی قبول کر لیا، مبارکباد دی۔ فجر عاقب کی ہو چکی تھی، سب کھانا کھانے لگے، وقت رخصتی آیا، ماں نے دعائیں دے کر ودا کیا۔ عاقب کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، اب خدا جانے کہ عاقب کیا لکھنے والا تھا قسمت کی کتاب میں۔ بابا کے سینے لگ کر روئی، بابا کی طرف دیکھ کر بولی، بابا آخر جدا ہی کیوں ہونا ہوتا ہے؟ بیٹیوں کو رخصت ہو گئی، لاہور پہنچے، یہ بہت بڑا گھر عاقب کا۔ دروازہ کھلا، گھر پھولوں سے سجایا ہوا تھا، کمرے میں گئے، پھولوں سے سجا بیڈ۔ فجر تھک چکی تھی، رات کے 12 بج گئے تھے۔ عاقب نے فجر کا ہاتھ پکڑا، چوم کر بولا، میری جان ریلیکس ہو جاؤ، اب میں کوئی اجنبی نہیں بلکہ تمہارا ہم سفر ہوں۔ فجر کا دل چاہ رہا تھا آج ہی عاقب سے کہے، مجھے آپ کے ساتھ یونان نہیں جانا، مجھے پاکستان ہی رہنا ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں عاقب کے موبائل کی گھنٹی بجی، فون اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بجلی گرج رہی تھی۔ فجر کمرے میں اکیلی بیٹھی عاقب کا انتظار کرنے لگی۔
کھڑکی کھولی، بارش کی بوندیں کھڑکی سے اندر آنے لگی، کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر بارش کو محسوس کرنے لگی۔ اتنے میں عاقب فون پہ جیسے کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ فجر نے قریب جا کر دیکھا تو عاقب کسی سے کہہ رہا تھا، مجھے 4 دن کے اندر میری بیوی کا ویزا چاہیے۔ 4 دن کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہوں، سمجھے۔ فجر واپس کمرے میں آ گئے۔ عاقب پاس آیا، میری جان اداس ہو، موسم دیکھو کتنا سہانا ہے، اور ویسے میں تمہارے اس خوبصورت چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ فجر کا ہاتھ تھاما، فجر میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا مجھے اتنی خوبصورت ہم سفر ملے گی۔ فجر پیار سے بولی، عاقب ایک بات کہوں؟ عاقب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میری جان کہو نا۔ عاقب جب آپ یونان جانے کی بات کرتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا آپ مجھے یہیں نہیں چھوڑ کر جا سکتے؟ میں نہیں جانا چاہتی اتنی دور۔ عاقب مسکرایا۔ ہائے میری جان، ڈر گھبراہٹ کس بات کی؟ وہاں جاؤ گی تو پاکستان کو بھول جاؤ گی۔ یہاں نہ بجلی ہوتی، ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی، ہر چیز ملاوٹ والی ملتی۔ وہاں بالکل جنت سا ہے سب کچھ۔ فجر افسردگی میں بولی، پھر بھی عاقب میرا نہیں دل مانتا جانے کو۔ عاقب نے پیار سے سمجھایا، میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، اگر دل نہ لگا تو واپس آ جانا، کون سا ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ آج روانگی تھی، سامان پیک کر لیا تھا، ماما بابا سے ملنے آئی، بھائی کو سمجھانے لگی، اب تم بڑے ہو گئے ہو، ماما بابا کا خیال رکھنا، یہ میرا لیپ ٹاپ اب تم رکھ لو۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، میرے بابا کا خیال رکھنا، بہت بھولے سے ہیں بابا۔ میرے بابا کے سینے لگ کر بہت رہی۔ ماں نے دعا دے کر الوداع کیا۔ باپ نے عاقب سے کہا، بیٹا بہت نازک سے ہے بیٹی میری، میں نے بڑے لاڈوں سے پالا ہے اسے، کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، خیال رکھنا میری فجر کا۔ عاقب نے وعدہ کیا، آپ کی فجر کو خوش رکھوں گا۔ رخصت ہوئے۔ لمبے سفر کے بعد یونان کی سرزمین پر اتر گئے تھے۔ فجر دیکھ رہی تھی، ہر طرف خوبصورت گھر تھے، صاف ستھری سڑکیں تھیں، بڑی بڑی بلڈنگز تھیں۔ عاقب بتا رہا تھا، یہ اس شہر کی مشہور جگہ ہے، تم کو گھمانے لاؤں گا ایک دن۔ فجر بہت تھک چکی تھی۔ ایک گھر کے سامنے کار رکی۔ عاقب نے سامان نکالا، فجر کی طرف دیکھ کر بولا، یہ میری جان یہ ہمارا گھر۔ فجر حیران تھی، عاقب اتنا بڑا گھر یہ ہمارا ہے؟ عاقب نے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر میں گئے، کیا خوبصورت گھر ہے۔ صفائی والی کو بول کر گیا تھا روز آیا کرنا، لیکن 1 نمبر کی کام چور ہے۔ فجر مسکرائی، چلیں اب صفائی والی کی ضرورت نہیں رہے گی، میں خود کر لیا کروں گی سب کچھ۔ عاقب نے باہوں میں بھرا، میری جان آپ سے کوئی میں نے گھر کام کروانے ہیں، آپ میرے دل میری زندگی کی شہزادی ہیں۔ فجر کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ عاقب بولا، میں نے کھانا آرڈر کیا، جب تک کھانا آتا ہے میں شاور لے لوں۔ کھانا آیا، کھانا کھا کر فجر بولی، عاقب مجھے بہت نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ عاقب مسکرایا، اوکے میری جان سو جائیں۔ فجر بستر پہ لیٹی سو گئی۔ عاقب بھی کچھ ٹائم بعد سو گیا۔ صبح ہوئی، عاقب نے اپنا موبائل دیا فجر کو، جان کچھ بھی چاہیے ہو یا اداس ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، میں آفس جا رہا ہوں، اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ فجر اداسی میں بولی، عاقب جلدی گھر آ جانا۔ عاقب نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، میری جان آ جاؤں گا، مس یو۔ عاقب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ گھنٹی بجی۔ فجر سمجھی عاقب آ گیا۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک کالا افریقن لڑکا تھا، ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ انگلش میں بولا، عاقب سر نے بھیجا ہے آپ کو، ان سے بات کر لیں۔ فجر نے دروازہ بند کیا، عاقب کو فون ملایا۔ عاقب ایک کالا سا لڑکا آیا، کہہ رہا ہے آپ نے بھیجا ہے۔ عاقب پیار سے بولا، وہ ورکر ہے میرا، وہ بیگ لے کر اپنے کمرے میں الماری میں رکھ دو، میں آ کر لے لوں گا، سنبھال کر رکھنا۔ فجر نے بیگ لیا، الماری میں رکھ دیا۔ رات کو عاقب آیا۔ فجر ٹی وی دیکھ رہی تھی، کارٹون ٹام اینڈ جیری بلو چوہا والے کارٹون بہت شوق سے دیکھتی تھی، فیوریٹ تھی فجر کی۔ عاقب پاس بیٹھا آ کر بولا، میری جان دن کیسا گزرا؟ فجر مسکرائی، بہت ہی اچھا جان، چلو ریڈی ہو جاؤ، ڈنر کرنے باہر چلتے۔ فجر سے سینے سے آ لگی، عاقب بہت اچھے، میں بہت ڈرتی تھی کہ آپ کیسے ہوں گے، کیسا سلوک کریں گے میرے ساتھ، لیکن آپ کا ساتھ پا کر میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ کینڈل نائٹ ڈنر کر رہے تھے، ٹھنڈی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ فجر موسم انجوائے کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ عاقب یہ کتنا مہنگا ہوٹل ہے نا، اتنا کچھ منگوا لیا آپ نے؟ عاقب ہنسنے لگا، میری جان میرا سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے۔
ڈنر ہوا، خوب انجوائے کیا، گھر چلے گئے۔ دوسرے دن عاقب آفس آ گیا۔ دن کے 1 بج رہے تھے۔ عاقب نے فون کیا، فجر جو بیگ تم نے الماری میں رکھا تھا نا، وہ لے کر آ جاؤ۔ باہر ایک کار کھڑی ہے کالے رنگ کی، اس میں بیٹھ جاؤ اور یہ بیگ خود ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دو۔ ڈرائیور کو معلوم ہے کہاں جانا ہے۔ فجر نے حیرانگی میں کہا، عاقب میری جان، میں کیا کہوں گی، آپ ڈرائیور سے کہو وہ ہی لے جائے۔ عاقب پیار سے بولا، میری جان، بہت قیمتی سامان ہے، اس میں آپ کے سوا میں کسی پہ یقین نہیں کر سکتا۔ بیگ لیے فجر کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ہوٹل کے سامنے کار رکی، ایک لڑکی اور 2 لڑکے بس صورت سے کار کے پاس آئے، بیگ لیا، عاقب سے بات کی، چلے گئے۔ ہر 2 دن بعد فجر ایک نیا بیگ ہر نئے چہرے کو دینے جاتی تھی۔ ایک دن وہ بیگ دے رہی تھی کہ اشر نے فجر کو دیکھ لیا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ تو کرن کی ٹیچر لگ رہی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے؟ پھر سوچنے لگا، ہو سکتا ہے ٹیچر جیسی کوئی لڑکی ہو۔ گھر گیا، بہن کو پوچھا، آپ کی ٹیچر اسکول آتی ہیں؟ بہن نے بتایا، ٹیچر کی تو شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر چلی گئی ہیں۔ اشر سمجھ گیا تھا ٹیچر ہی ہے۔ اشر تھا تو سیکیورٹی فورسز میں، لیکن اس کا ایک دوست وہاں کی پولیس میں تھا۔ اس نے بتایا تھا، عاقب نامی لڑکا پاکستانی، وہ ڈرگ اسمگلر ہے، وہ پاکستانی کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے، ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے والے ہیں بہت جلد۔